अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। करीब व मुजीब, दिस इज़ द सीरीज़ दैट इंशाल्लाह वी आर कवरिंग इन दिस रमज़ान। और कल मैंने आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिया था कि दुआ के बारे में हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए और दुआ के साथ हमारी एक एफिलिएशन क्या होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह से दुआ मांगो और इस यकीन के साथ मांगो कि तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और इसके लिए मैंने आपको वो बताए थे ना सारे स्टेप्स भी कि क्या क्या हो सकता है दुआ के साथ। और जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाही और बेतवज्जो से मांगी हुई गफलत और लाहव लाभ में मुब्तला दिल की दुआ कबूल नहीं करता। नाउ दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉन्डर ऑन। पहली बात तो ये कि यकीन के साथ मांगना, जब हम यकीन के साथ मांगते हैं तो दुआ कबूल होती है। आप देखिए ओवरऑल बीन जब हम यकीन के साथ कोई काम करते हैं वो काम हो जाता है। और जब हम इफ्स एंड बट्स के साथ करते हैं, हम कहते हैं शायद, अच्छा कोशिश करूँगी। एज अ डॉक्टर मैं जब किसी भी यंग मदर को कहती हूँ अपने बच्चे को फीड करवाने के लिए, वो काफ़ी अनश्योर होती है, तो वो मुझे कहती है मैं कोशिश करूँगी। और मुझे पता होता है जो लोग कहते हैं हम कोशिश करेंगे वो ज़्यादातर नाकाम हो जाते हैं। और जो कहते हैं कि हाँ आई विल मेक इट हैपन, तो फिर वो लोग अपना 100% उस काम को देते हैं। तो जब हमने दुआ मांगनी है तो हमने अपना 100% उसको देना है, सारी शराइत के साथ। फिर ये कि अगर आप बेपरवाही और आपकी तवज्जो ही नहीं है उसके साथ दुआ मांग रहे हैं, वो कबूल नहीं होगी। यानी आप दुआएं पढ़ रहे हैं लेकिन साथ साथ आप अपना इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, दिमाग कहीं और है। जैसे होता है ना, हमने कोई तस्बीह पकड़ी हुई है, हम कहते हैं अच्छा मुझे पता चला था इस तस्बीह को पढ़ने का बहुत फ़ायदा है तो जल्दी जल्दी पढ़ लो। तो जब हम ऐसे पढ़ते हैं कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो हमें बड़ा फोकस करना होता है अपनी दुआ के ऊपर। दूसरा क्या है, लाहव लाभ में मुब्तला दिल की दुआ। लाहव और लाभ क्या होता है? यू नो व्हेन यू आर ओनली इंगेज्ड इन खेल तमाशा, इंजॉयमेंट, फन, थ्रिल। आप कोई अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लेते, आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि फिर दुआएं भी वैसी ही होंगी ना, और वो फिर कबूलियत के लिए हमारे रास्ते में रुकावट हो जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह ताला सख्तियों और परेशानियों में उसकी दुआएं कबूल करे, उसे चाहिए कि वो फराखी और खुशहाली में बकसरत दुआएं करे। वेरी स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट। हम ये सोचते हैं कि अच्छा जब सब कुछ मिल गया तो फिर दुआ करने की क्या ज़रूरत है, फिर तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। फिर अपने आप को नज़र से बचाएं, हसद से बचाएं, जो कुछ भी आपने हासिल किया है उसकी कबूलियत के लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको उसमें बरकत दे। एंड स्टिल देयर आर सो मेनी थिंग्स। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको वो नेमत मिल गई, उस नेमत की कदर भी करें। जैसे आप देखें हम कितनी डेस्परेशन से मांगते हैं, यूजुअली नया फ़ोन मिल जाए, नया लैपटॉप मिल जाए, कोई कपड़े बनाने हैं वो मिल जाए, कोई पॉकेट मनी रेज मिल जाए। अब नया फ़ोन अगर जब मिल गया, जब तक नहीं मिला उसकी कितनी कदर होती है। जब मिल जाता है ना तो हफ्ता, 10 दिन, महीना वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। और उसके बाद क्या हो जाता है, पड़ा हुआ है कहीं, गिर भी गया तो हम कहते हैं चलो अब तो पुराना हो जाना है। अब हम नए फ़ोन, नए ब्रांड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने अपनी खुशी के जो मौके होते हैं उनमें भी दुआ बहुत ज़्यादा मांगनी है। अब हम जब दुआ मांगने लगे हैं तो फिर व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप? इसके लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को आज समझना होगा कि हम सबसे पहले कौन सा काम करते हैं जब हम दुआ मांगते हैं। इसमें हम अल्लाह की हम्द व तस्बीह करते हैं। यानी बेसिकली हमने अपनी सिंसियरिटी अल्लाह ताला के सामने शो करनी है। ये एक प्रोटोकॉल है दुआ मांगने का। तो दुआ मांगने के मैनर्स में से आता है कि सबसे पहले हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, उसके साथ दरूद पढ़ते हैं। और जैसे हमने पढ़ा था ना कि एक दुआ होती है वो जल्दबाजी में मांगी हुई दुआ है।
ایک تو ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہا جو میں چاہ رہی ہوں۔ ایک ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ ہم حمد و ثنا اور درود کے بغیر دعا مانگتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، یعنی وہ بھی طریقہ ہمیں صحیح آنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے پبلک سپیکنگ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب ہم نے اوپننگ کرنی ہے، انٹروڈکشن دینا ہے کسی بھی کانسیپٹ کا، وہ بہت پاورفل ہونا چاہیے۔ شروع کے آپ کے 3-4 جملے وہ ہونے چاہیے جو کہ آپ کی آڈینس کی اٹینشن کو پورا گریب کر لیں۔ سوشل میڈیا کا کانسیپٹ آپ کو پتہ ہے کہ اگر within few minutes آپ نے جو کچھ بھی whatever is posted on the social media، اگر اس نے آپ کی اٹینشن کیپچر نہ کی، you will move on to the next video۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ پہلے وہ جو اس کی وہ ایک تھم نیل بناتے ہیں، اس میں کچھ ایسا جملہ لکھتے ہیں کہ ہم رک کے کہتے ہیں کہ دیکھ لو بھئی یہ ویڈیو۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ وہ ویڈیو پوری دیکھ لیتے ہیں اور جو تھم نیل میں انہوں نے بات لکھی ہوتی ہے اس میں ہوتی ہی نہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں، آپ ٹائم دیکھتے ہیں، اچھا جی کہتے ہیں شارٹیسٹ پاسبل ویڈیو جس میں مجھے جو کچھ بھی کرنٹ چیلنج ہے پتہ چل جائے، اور وہ ویڈیو ہوتی ہے تقریباً لیٹس سے 15 منٹ کی، اور وہ جو سپیکر ہیں وہ آپ کو بتانا شروع کرتے ہیں آج میں نے آپ کو بہت ضروری بات بتانی ہے، اور اس کے بعد وہ اتنی لمبی بات کرتے ہیں اور اینڈ تک لے جا کر پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں۔ وہ جو 10 دن پہلے آپ کو بات پتہ تھی وہی بات انہوں نے ریپیٹ کی ہے، نتھنگ نیو۔ لیکن وہ کیپچر ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے دعا جو ہے اس کا بھی ایک ادب ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو بیان کرنی ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں، اپنا کوئی ریلیشن شپ بلڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور پھر کیا کہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کریں، بس اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ پھر ایک اور نریشن میں ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس نے نہ اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا، پھر اسے بلایا اور پھر دوسروں سے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف و ثنا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے اور اس کے بعد جو چاہے وہ مانگے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ what is the best way of praising اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ اب ہم نے سب سے پہلے جب بھی اپنی دعا مانگنی ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ جو سب سے بہترین ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہے سورہ الفاتحہ، اور اس کو کمپلیٹ دعا بھی کہا جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا۔ کتنی کمپلیٹ دعا ہے نا، جس میں ہم نے اللہ کی تعریف بھی کی، اور ایسی تعریف جو ہم کسی کی بھی نہیں کرتے دنیا میں۔ یہ وہ کوالٹیز ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، اونرشپ ہر چیز کی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، ہم اس کی مہربانی کو دیکھتے ہوئے اپنی جو بھی بات ہے اس کے سامنے حاضر کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ بدلے کا دن کا مالک ہے، یعنی یوم الدین، آخرت کا جو کچھ بھی فیصلے ہونے وہ اللہ نے کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم صرف دنیا کی حد تک اپنے رب کو مانتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ اٹس اے ویری براڈ بیس دعا، اس میں ہم اپنے لیے بڑی چیز مانگتے ہیں، وہ چیز مانگتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور پھر ہم یہ بھی کلیریفائی کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے
جن پہ اللہ کا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے، لاسٹ ہو گئے، ہمیں ان کا راستہ چاہیے جس پہ اللہ کا نام ہوا. اگر آپ یہ والی دعا پڑھ رہے ہیں اللہ کی تعریف کے لیے تو آپ سوچیں اف یو انڈرسٹینڈ دا میننگ، تو آپ کا اپنا ایک پرسپیکٹو کتنا اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے کہ مجھے مانگنا کیا ہے، ہم اس بارے میں کتنے کیئرفل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں ایک بات سمجھنی ہے کہ یہ جو حمد و ثنا کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک ہے تسبیح، ایک ہے تحمید. ان دونوں کو ہم نے سمجھنا ہے. تسبیح کیا ہوتی ہے؟ تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا. جب ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کرنا جہاں اس کی لمیٹیشن نہیں ہے. ہی از سو پرفیکٹ، ہی از سو پرفیکٹ، نتھنگ از امپاسبل فار ہیم. اور جب ہم یہ اپنے آپ کو پکا سبق پڑھا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہیں، ہر معاملے میں پرفیکٹ ہیں، اور پھر بھی مجھے نہیں دے رہے جو میں مانگ رہی ہوں، تو there has to be a reason for that. ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتے، خفا نہیں ہوتے، اریٹیبل نہیں ہوتے، امپیشنٹ نہیں ہوتے، ادھر ادھر نہیں بھاگتے کہ کچھ اور شارٹ کٹ کام کروں جس سے میری دعا قبول ہو جائے. ہم کہتے ہیں میں نے تو پرفیکٹ بینگ کے سامنے بات کی ہے اور ہی کین ڈو اینی تھنگ، یعنی جو میں امپاسبل سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بھی پاسبل کر سکتا ہے. ایسے کن نہیں کر رہا تو کوئی وجہ ہے، اور اس میں یہی وجہ نہیں ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں بری ہوں. جیسے ہم نے بات کی تھی نا، بعد میں دے رہا ہے، کسی اور چیز سے ریپلیس کر رہا ہے. اللہ کے لیے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. میری ایک دوست ہیں، جب میں ان سے کوئی بات کروں، ہم کئی دفعہ کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہو نا، اینڈ وی آر رننگ شارٹ آف فنڈس، اور ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنا بڑا ضروری ہے، پیسے اتنے نہیں ہیں، تو آگے سے ہنس کے کہتی ہے میں نے اللہ تعالیٰ کو عرضی چٹھی ڈال دی ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے، ایک دم سے کوئی آتا ہے اور وہ ہمارے فنڈز پورے ہو جاتے ہیں، اور جو پروجیکٹ ہے جس پہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے وہ سارا کام ہو جاتا ہے، اور ہم یوں بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے تو پاسبل نہیں تھا، ہم نہیں کر سکتے تھے یہ کام، یہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو تسبیح یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کریں. پرفیکٹ ہے، دنیا میں کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہے، آپ کے پیرنٹس پرفیکٹ نہیں ہوں گے. مزے کی بات یہ کہ جب ہم ینگ ہوتے ہیں تو ہم اپنے پیرنٹس کے اتنے نقص نکالتے ہیں، اور میں نے کئی ینگسٹرز کو دیکھا ہے کہ بیٹھ کر اس طرح بات کرتے ہیں ایکچولی ہماری فیملی بہت ڈس فنکشنل ہے، اور ہم ایسے لگ رہا ہوتا ہے بات کرنے سے کہ ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے، اپنے بچوں کو کیسے پالیں گے، اپنے شوہر سے کیسے تعلقات رکھیں گے، اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیسے رہیں گے، اور ہم یہ بھی کریں گے اور یہ بھی کریں گے. لیکن جب ہم اس پریکٹیکل سینیریو میں لینڈ کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے نہیں، ہر ریلیشن شپ میں لمیٹیشن آ جاتی ہے. کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہم نہیں سنبھال پاتے، کچھ ہم نے خواب دیکھے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے. پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کسی بھی ریلیشن شپ میں ہر شخص پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. کچھ نہ کچھ کام ہم کر سکیں گے، کوئی نہ کوئی کام ہم نہیں کر سکیں گے. دوسرا ہم نے بات کی تحمید، اللہ کی حمد بیان کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم یہاں پہ بالکل اللہ کی تعریف نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے کوئی کنیکشن بلڈ نہ کریں، اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو ہیم. جیسے کسی نے ووٹ لینا ہوتا ہے نا، یا کسی نے کوئی اتھارٹی دنیا میں لینی ہوتی ہے، تو وی آر ان نیڈ آف پیپل اپریشیٹنگ اس. یعنی آپ اگر کوئی لیٹ سے یوٹیوب چینل بناتے ہیں، کوئی انسٹاگرام پہ کوئی کام شروع کرتے ہیں، آپ ہر ایک کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو لائک کرو، اس کو جوائن کرو، سبسکرائب کرو. یہ آپ کی نیڈ ہے، کیونکہ یا تو آپ نے وہاں سے پیسے بنانے ہیں، یا جو آپ کا پروجیکٹ ہے آپ نے اس کو کامیاب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی نیڈ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. وہ اپنے آپ میں تعریف کے قابل ہے، لیکن یہ ہماری ضرورت ہے. اور ہم نے کیا ماننا ہے؟ یہ 3 کوالٹیز ہم نے ماننی ہیں اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن میں. کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. جب ہم حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، سب سے پہلی بات یہ کہ تعریف جو ہوگی وہ رسپیکٹ کے ساتھ ہوگی، وہ محبت کے ساتھ ہوگی. یعنی جب ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کر رہے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ سوچیں کہ ایکچولی آئی اگری دیٹ ہی از پرفیکٹ بینگ، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہے جو کسی اور سے نہیں ہے، کسی سے نہیں ہے ایسی محبت.
اور میرے دل میں بہت ایک ہیوملٹی، ایک او کی فیلنگ آتی ہے. میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں یہ بات کہتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ایسی بات بول نہیں سکتی کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. I cannot afford to do that. اس سے تو میرا وہ ریلیشن شپ بریچ ہو جائے گا. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ اس طرح بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو آپ کا ریلیشن شپ کس لیول پہ جائے گا، کس طرح سے آپ سوچیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کس طرح سے پھر آپ وہ دعا مانگیں گے. اور اس میں ہم نے یہ 3 باتیں سوچنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ پرفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں وہ پرفیکٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں جو اللہ تعالیٰ اسٹیبلش کرتے ہیں وہ پرفیکٹ ہیں. چاہے ہمیں دنیا میں ظلم ہوتا نظر آ رہا ہے، اس میں بھی کچھ اللہ تعالیٰ میں سکھا رہے ہیں. چاہے میری اپنی لائف میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر ہے، کوئی آسانی ہے، کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف جانے والا ہے. ہمارا چیلنج کیا ہے؟ ہمارا چیلنج یہ ہے وی ہیو ٹو بلیو، لو اینڈ کنیکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ وداؤٹ سینگ ہم. ہمیں سامنے کچھ نظر آنا چاہیے محبت کے لیے. ویسے تو اب یہ کانسیپٹ بھی چینج ہوتا جا رہا ہے ٹائمز کے ساتھ، بیکاز اب ہماری کسی سے چیٹنگ ہی ہوتی ہے اور ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ میں نے کس سے محبت کر لی، لیکن کیوں؟ وہ چیٹ کی وجہ سے ہی دیکھے بغیر محبت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس سے ہمیں پرفیکٹ محبت کرنی ہے، یہ ایک چیلنج ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے اور ہم اس سے محبت کریں. اور یہ جو تعریف کرنا ہے نا، جب ہم حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تو یہ ہمیں کیسے ہیلپ کرتی ہے؟ ہم نا ایکنالج کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس سے ہماری محبت اور جو افیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس سے ہمارے اندر شکر گزاری بھی زیادہ آتی ہے، ہمارے اندر جھکاؤ بھی زیادہ آتا ہے، ہم ایروگینس سے، تکبر سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارا ایک پازیٹیو سائیکل شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ویسے ہمارا سائیکل کیا ہے؟ جب کوئی چیز چاہیے تو اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نہ دیں تو ناراضگی، پھر ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں مانگنا، بس میں نے اب دعا کرنی ہی نہیں ہے، فائدہ ہی نہیں ہے. اور پھر دوبارہ کوئی بہت ڈیفیکلٹ سچویشن آتی ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ دے دے تو وقتی طور پہ کہتے ہیں آئی لو یو اللہ تعالیٰ، آئی لو یو سو مچ، پھر دوبارہ ناراض ہو جاتے ہیں. انسٹیبل ریلیشن شپ ہے ہمارا. جب ہمارا اللہ تعالیٰ سے انسٹیبل ریلیشن شپ ہے نا، تو پھر دنیا میں بھی جتنے ریلیشن شپ ہیں ان میں بھی ہم یہی گیم کھیل رہے ہیں، پکی کٹی، آج میں خوش ہوں آج میں خوش نہیں ہوں، کیونکہ ہم اس ریلیشن شپ کو کسی ایک جگہ پہ ٹھہرا نہیں پاتے کہ یہ ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. سو نا امیجن ابھی آپ نے دعا اور نہیں مانگی وہ جو آپ کو چاہیے نا، جو آپ کی چیک لسٹ ہے، ابھی آپ صرف اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں، اسی سے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو رہا ہے، اور آپ کا دل جو ہے نا وہ پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا دل ٹھہرنا شروع ہو جاتا ہے. تسبیحات تو بہت سی ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ چلیں ہم اس ایک تسبیح کے اوپر غور و فکر کر لیتے ہیں، اور یہ بہت ہی پیاری تسبیح ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اس میں کیا آ رہا ہے؟ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. میں چاہوں گی کہ یہ تسبیح آپ لوگ ڈیلی ضرور پڑھیں، اور جب پڑھیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کریں. دعا مانگنے سے پہلے تو پڑھیں ہی، لیکن ویسے بھی پڑھیں، اور اس کے لیے کوئی بھی ایپ آن لائن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، آپ کو تسبیح مل جائے گی. تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی اور اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ اتنا پرفیکٹ ہے نا کہ اگر آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے نا تو اب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ورڈز کیا ہوں، ہاؤ ٹو ایکسپریس، وٹ ٹو سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو آسان بنا دیا کہ ہمیں یہ ایک مسنون دعا مل گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اچھا، اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہے اور اللہ کی تعریف ہے. کس طرح؟ عدد خلقی ہی، اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے اس کے مطابق، یعنی ود ان فیو منٹس
میں نے اتنا کچھ جو تھا اس کو بس ایک بہت ہی امپیکٹفل طریقے سے بول دیا. میں اس کو تھوڑا سا غور و فکر کر رہی تھی. میں نے سوچا ذرا گوگل کر کے دیکھوں تو صحیح کہ اس وقت کرنٹلی مخلوق کی تعداد کیا ہے جو ایٹ لیسٹ ویزیبل ہے. اینڈ ایکسپرٹ سے اٹس این امپاسبل جاب ٹو کیلکولیٹ دا لیونگ. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پورے پروسیس میں آپ کر کیا رہے ہیں, کچھ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹینجیبل فارم میں جو یونیورس میں موجود ہیں, اور آپ ان کا بھی نہیں نمبر کاؤنٹ کر پا رہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی ہمیں تھیوریز بتا رہی ہیں, سائنٹیفک تھیوریز بتا رہی ہیں کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے, یہ ایگزسٹ کرتا ہے, یہ ایگزسٹ کرتا ہے, تو اس کو تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. سو دس از اے گیم بٹوین فینٹ اینڈ انفینٹ. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یونیورس میں لیونگ ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, اور بہت سی ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, ابھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, ہم نے ان کو ڈسکور ہی نہیں کیا. تو آبزرویبل ورسز ان آبزرویبل, ان کا بھی فرق آ جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ دیر از اے ڈائنامک نیچر آف یونیورس, وہ کانسٹینٹلی بدل رہا ہے. ہر روز کوئی نیا کوئی اسٹار آ جاتا ہے, پتہ نہیں اس میں لائف ہے کہ نہیں ہے, کوئی پلانٹ آ جاتا ہے, کوئی اس کے مونز آ جاتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا, ہم ابھی تک انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے, ابھی ہم ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لائف کہیں اور ہے کہ نہیں ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں اور اتنے چھوٹے اسکیل پہ چیزیں ہیں کہ شاید جب ہم تھوڑا سا ڈسکور کرتے ہیں, یعنی ہمارے پاس کوئی ایسی مائکروسکوپ آتی ہے, ایسی لینز آتی ہے, اس سے ہمیں نئی چیز پتہ چل جاتی ہے. اچھا پھر پتہ نہیں کتنے سالوں بعد ایک اور لینز آتا ہے جو اس سے بھی چھوٹی چیز دیکھ سکتا ہے, پھر ہمیں ایک اور چیز سمجھ آتی ہے. اور بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے ہمیں کہ پھر ہم کیا کریں. اور پھر کوانٹم ایفیکٹس ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے, کہ ایک پارٹیکل ایک سٹیٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ چینج ہو جاتا ہے, اور وہ چینج ہو کے کسی اور فارم میں آ جاتا ہے. سو ہماری کانسیپچول لمیٹیشنز موجود ہیں یونیورس میں. ایسا میٹر موجود ہے جو کہ ہم ابھی اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکتے. ڈسپائٹ دیٹ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں. ہیومنس کو دیکھیں تو کرنٹ پاپولیشن 8.1 بلین ہے, یہ 2024 کا فگر ہے. اینیملس کو دیکھیں تو ٹوٹل آئیڈینٹیفائڈ اینیمل سپیشیز 2 ملین سے زیادہ ہیں. ایسٹیمیٹڈ ٹوٹل اینیمل سپیشیز انکلوڈنگ انڈسکورڈ 7 to 8.7 ملین ہے. برڈز ٹوٹل پاپولیشن 50 بلین ہے, یہ بھی ایسٹیمیٹڈ ہے, یہ ایسٹیمیٹڈ ہے. انسیکٹس 5.5 ملین, اور میرین لائف پانی میں جو ہے مچھلیاں 34,000, ایسٹیمیٹڈ میرین سپیشیز 2.2 ملین. ٹوٹل فش پاپولیشن وہ کہہ رہے ہیں ان نون, کیونکہ پانی کے تہہ تک تو ہم جا ہی نہیں سکے اس طرح, ٹریلینز میں ہوگی, ٹریلینز میں. مائکرو آرگینزمس بیکٹیریا ہیں 1 ٹریلین, مینی انڈسکورڈ. وائرسز 10 raised to the power 31, اب اس کی کیلکولیشن آپ کر لیں گے کتنا بنے گا. پلانٹس اور ٹریز کو دیکھیں تو پلانٹس 390,000 اور ٹریز 3 ٹریلین. اور یہ میں نے ابھی بالکل موٹی موٹی جو پاپولیشن ہے یا موٹے موٹے فگرز ہیں وہ آپ کو دیے ہیں, سم بیسک فگرز. اور ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے تھے, عدد خلقی ہی. اللہ تعالیٰ میں تیری تسبیح کر رہی ہوں, تیری حمد کر رہی ہوں, جتنی تیری مخلوق ہے اس کے مطابق. اور 2 سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ سوچیں تو اٹ ہٹس یو. فاللہ سبحان اللہ, آپ خود سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, آپ کے دل سے یہ بات نکلتی ہے اللہ تسبیح کے قابل ہے. پھر کیا کہا, وزینت عرشی ہی, اللہ کے عرش کے مطابق, اللہ کے عرش کے وزن کے مطابق. اللہ کا عرش کیا ہے؟ قرآن میں سورہ الحاقہ میں آتا ہے کہ اللہ کا عرش جو ہے اس کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی کھلے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش سب سے بڑی مخلوق ہے, پھر قلم, پھر کرسی. سو امیجن کریں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی دنیا میں ہے
یونیورس میں ہے، اس کا جو بھی ویٹ ہے، جو بھی سائز ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے عرش کے وزن کے مطابق ہم اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی تعریف کریں. اور آپ کو پتہ ہے یہ لیئرز میں کیسے جاتا ہے؟ جیسے پہلے زمین ہے، پھر پہلا آسمان ہے، پھر 7 آسمان ہے، پھر کرسی ہے، پھر اس کے بعد اوپر اللہ کا عرش ہے. یہ پلیسنگ ہے. اور پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمِدَادَ کَلِمَاتِ، جو بھی کلمات ہیں ان کی کوانٹٹی کے مطابق. اور یہ کاؤنٹلیس کاؤنٹ ہے. سورہ کہف کی ورس ہے 109، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی بات ختم نہ ہو، بلکہ اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے. تھوڑی سی یہ بھی کیلکولیشن دیکھ لیتے ہیں. بہت ہی مشکل کیلکولیشن تھی یہ. یعنی اگر ہم صرف اس وقت جتنے اوشنز ہیں، جتنا پانی ہے، اس کی کیلکولیشن کریں، والیوم آف 7 اوشنز. The total volume of Earth ocean is about 1.332 billion cubic kilometers of water. اور اس کو پھر آپ لیٹرز میں کنورٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ کیا بن رہا ہے. پھر اسٹیپ نمبر 2 پہ جا کے کریں how much ink is needed per word. So a typical ballpoint pen writes about 50,000 words with 1 ml of ink. اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ آپ کے پاس وہ کتنی انک بن رہی ہے 7 سمندروں کی. پھر تھرڈ اسٹیپ پہ آ جائیں ٹوٹل ورڈز دیٹ کین بی ریٹن، اور وہ بھی ایک کمپلیکیٹڈ کیلکولیشن ہے. فورتھ اسٹیپ آ جائیں نمبر آف پیجز دیٹ کین بی ریٹن. اف 1 پیج کنٹینز 500 ورڈز تو پھر وہ کیلکولیشن کتنی مشکل اور کتنی لمبی جا رہی ہے تو مجھ سے پڑھی بھی نہیں جاتی. اور فائنل آنسر کیا ہے؟ ود دا 7 اوشنز ایز انک وی کوڈ رائٹ اپروکسیمیٹلی. اب پھر آپ دیکھ لیں یہ کیلکولیشن پڑھی نہیں جا سکتی، اتنی مشکل کیلکولیشن ہے. اور کنکلوژن یہ ہے کہ یہ ایسٹرونومیکلی بہت لارج اینڈ فار بیونڈ ہیومینٹی ہے کہ اس کیلکولیشن کو ورڈز میں لکھا جا سکے. یہ 7 سمندروں کی بات ہے، اور اس میں سورہ الکہف کی آیت میں آیا تھا 7 اور آ جائیں. تو آپ دیکھیں ایک دعا آپ نے پڑھی سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. کس لیول تک ہم اپنے رب کی تعریف کریں. اور آپ سوچیں جو شخص محسوس کر کے اپنے رب کی تعریف ایسے کرے گا، اللہ اس کی دعا کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ اس کی بات پہ توجہ کیوں نہیں دے گا؟ ہمارا رب تو اتنا غفور و رحیم ہے، ہم جب نہیں بھی کر رہے تو وہ دے رہا ہے. ہم جب سوچ سمجھ کے بات کریں گے، اللہ سے کنیکٹ ہوں گے، کیوں نہیں دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کرتے تھے، حمد و ثنا کیا کرتے تھے، تسبیح کیا کرتے تھے، روز کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے. عربوں کے لیے ایک اونٹ ایک سمجھیں کوئی بہت لگژری کار کی طرح تھا. تو سوچیں 100 لگژری کارز آپ ڈیلی لے سکتے ہیں اپنے لیے. کیا ہے؟ صرف سبحان اللہ 100 بار پڑھنا ہے، لیکن یہ سوچتے ہوئے پڑھنا ہے کہ اللہ کی شان کیسی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی جب ہم ساری دنیا وہاں موجود ہوگی، تمام انسانیت وہاں موجود ہوگی، تب بھی اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے. تو یہاں سے ٹیک ہوم میسج یہ ہے وی مسٹ انکریز آور حمد آف اللہ ان آور دعاز. اور یہ دعائیں ہماری ایسی نہیں ہونی چاہیے ہم تو بس ہم کہتے ہیں ذرا سی بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بس یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو، مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. ایسے نہیں ہونی چاہیے دعا ایسی ہونی چاہیے جس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب پہلے راضی ہو. ہم اپنے رب کو اکنالج تو کریں کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے بہت لمبے چوڑے بینیفٹس. تسبیح کرنے سے تقدیر بدلتی ہے، دل کی تنگی اور گھٹن جو ہے وہ اس کا علاج ہے. اب دیکھیں ابھی بھی آپ کو فیل ہو رہا ہوگا، آپ کو ایک عجیب سی فیلنگ اپنے دل میں محسوس ہو رہی ہوگی. اس سے بخل،
خوف ڈر نکل جاتا ہے. جب آپ اتنے پرفیکٹ بینگ سے مانگ رہے ہیں, اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں, کون آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچا سکتا. یہی تو کوالٹی تھی صحابہ کرام میں کہ جب دشمن ان کی طرف آتا بھی تھا وہ اللہ کی تسبیح اتنی بیان کرتے تھے, اللہ کی حمد کرتے تھے, وہ کہتے تھے ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک بار سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان بھر جاتا ہے. گناہ جتنے بھی ہوں تسبیح اور تحمید کہنے سے معاف ہو جاتے ہیں. صرف یہ کہنے سے معاف ہو گئے گناہ آپ کے. آپ کو کئی دفعہ نا وہ بولنا ایک امبیرسڈ فیلنگ دیتا ہے نا کہ میں کیا بولوں, میں نے یہ کیا ہے, آئی ایم سو ashamed آف مائی سیلف. بس آپ نے اللہ کی تسبیح پڑھی, آپ کے گناہ معاف. عرش الہی کے گرد ان کلمات کی بن بناہٹ ہے. تسبیح کرنے سے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے, تحمید سے خیر و برکت ملتی ہے. قیامت کے دن میزان میں بھاری کلمات ہوں گے اور کثرت سے ہم کرنے والے قیامت کے دن بہترین لوگ ہوں گے. تو بہت سی تسبیحات ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں بھی آپ دیکھیں ہم اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں اور تحمید بھی, تعریف بھی اللہ کی کر رہے ہیں. سو اللہ کو گلوریفائی کرنا یہ ہماری ضرورت ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس سے ہم ایک ریئلٹی چیک اپنے آپ کو دیتے ہیں. جب آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم کس کے مقابلے پہ کھڑی ہو کے بات کر رہی ہو, تم کیا بات کر رہی ہو, تم کس پہ بھروسہ کر رہی ہو, اللہ کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر کیوں جا رہی ہو. پھر یہ کہ آپ کا بانڈ سٹرونگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ جو ایک لاسٹ کنیکشن ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. آپ کے اندر سکون کی کیفیت آتی ہے, آپ کی اسپریچول گروتھ ہوتی ہے, آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے. آپ پھر ایکسپلور کرتے ہیں کہ وائی ایم آئی ایون ہیئر, اور آپ کو معافی کا مطلب سمجھ آتا ہے, آپ کو جو انعامات ملتے ہیں ان کا مطلب سمجھ آتا ہے, آپ کا پورا پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں, آپ کو زندگی کچھ اور لگنا شروع ہو جاتی ہے. وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا, آج کل تو ہم دیکھتے بھی ہیں, ایک بلیک اینڈ وائٹ امیج ہے اور ایک دم اس میں رنگ بھر جاتے ہیں. سمجھیں ہماری زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں, اور اس میں رنگ بھر جاتے ہیں, خوبصورتیاں آ جاتی ہیں, اور ان خوبصورتیوں کو ہم پھر انجوائے کر سکتے ہیں. بہت سی ہمارے پاس ایسی آیات ہیں قرآن پاک میں جو ہمیں بتا رہی ہیں, I'll quickly go with them, کہ اللہ کی تسبیح کون کون سی مخلوق کر رہی ہے. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم, جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. سورہ غافر کی آیت نمبر 7 ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 41 میں آ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے, اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی, یقیناً ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح جان لی ہے, اور اللہ اسے جو وہ کر رہا ہے خوب جاننے والا ہے. کیا ہم نے جان لیا؟ کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ پھر بجلی کی کڑک اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے, فرشتے بھی اس کے خوف سے کرتے ہیں. یعنی بجلی جب کڑک رہی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, یہ اس کا طریقہ تسبیح کرنے کا. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے, پہاڑ بھی کرتے ہیں اللہ کی تسبیح. تو آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے, یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, سو آپ اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیجئے. سو بینیفٹس کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کچھ فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے. ہمیں بھی پسند ہے نا جو ہماری تعریف کرے, سامنے بھی کرے پیچھے بھی کرے, ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. ہمارے رب کو بہت اچھا لگتا ہے جب اس کا بندہ جس کو اس نے اتنا نوازا ہے اور وہ اس کی تعریف کرتا ہے, اور وہ اللہ کو بہت محبوب ہو جاتا ہے, اللہ کو پسند آ جاتا ہے. آپ سوچیں آپ کو کتنا پروٹوکول مل رہا ہے نا دنیا میں رہتے ہوئے. تو کچھ لوگ ہیں جو کہ کوئی انفلوئنسر کسی طرح بن سکتے ہیں, ادروائز تو ہم ہر وقت سوچتے ہیں آئی ایم نو بڈی. یو ڈونٹ ریمین نو بڈی. آپ کی سیلف اسٹیم ایک دم ہائی ہوتی ہے, رزق کی کنجی ہے, اور آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے اس چیز سے, اور آپ کے اندر جتنے خوف ڈر بیٹھے ہیں سب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کا چہرہ بڑا تر و تازہ ہو جاتا ہے, اسکن اچھی ہو جاتی ہے, گلو کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ کو ایسی نعمتیں, ایسی رحمتیں, ایسی بلیسنگ ملتی ہیں جو آپ نے شاید مانگی بھی نہیں, سوچی بھی نہیں, پوچھی بھی نہیں, اور آخرت میں یہ اسکیل پہ بہت اس کا وزن ہوگا.
ایسے لوگ بیسٹ لوگ ہوں گے آخرت میں جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک، تو بہت ساری اور دعائیں بھی ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں. جیسے دن میں آپ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں صبح شام. آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اور اللہم انی اسألک بانی اشہدک انک لا الہ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس دعا کے ساتھ کہتے ہیں اس میں کیونکہ اس میں اعظم آتے ہیں، اس کے ذریعے دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے. تو اس کو ضرور مانگا کریں جب آپ اپنی بہت کوئی ڈیسپریٹ دعائیں مانگ رہے ہیں تو یہ تسبیح جو ہے یہ ضرور پڑھا کریں. اور یہ ساری تسبیحات آپ کو مل جائیں گی. ابھی آپ جب کوئی ایپ کھولیں گے یا کوئی کتاب نکالیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں لوگوں سے مانگتی پھر رہی ہوں، یہ لکھی ہوئی ہیں، یہ موجود ہیں. یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے جس کو ہم نے اب پریکٹس کرنا ہے اور ہم نے اپنی اس چیز کو بڑھانا ہے. I'll finish off over here. انشاءاللہ کل ہم درود کے بارے میں بات کریں گے کہ اب درود شریف پڑھنا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے. اور آج کی پریکٹس کیا ہوگی؟ سب لوگ اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی حمد بیان کریں اور پھر اپنی دعائیں مانگیں اور درود شریف پڑھیں ساتھ ہی. اور انشاءاللہ پھر we'll move on from there. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.